बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से आप लोगों को हम वेलकम करेंगे। बहुत अहम मामला ये है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को गिरफ्तार किया जाएगा या फिर नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए गए हैं। मगर अब देखना ये कि कल एक और बड़ी अहम पेशी है उनकी, कल FIA में भी उनको तलब किया गया है। देखते हैं कि सियासी मंजरनामा क्या बनता है। अगर इन केस ये गिरफ्तारी अमल में आ जाती है, नहीं आती तो फिर क्या मंजरनामा हमारे सामने आएगा। सेकेंडली ये कि बिल्ली ऐसा लगता है कि फाइनली अपने थैले से बाहर आ चुकी है। इसहाक डार साहब को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने की मुतज़ाद खबरें इस वक्त सारा दिन, बल्कि मैं कहूँगी पिछले 2 दिन से सर्कुलेट कर रही हैं। इसके ऊपर आमिर साहब का तज़किया लेंगे और इसके साथ साथ इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर स्कैंडल की कौमी असम्बली हो या फिर कायमा कमेटी, उसमें भी बाज़ हमें सुनाई दी गई है। ज़ुबान ज़द आम है ये स्कैंडल, इसमें कितनी हकीकत है या फिर ये भी जानेंगे, कुछ हक़ायक़ आपके सामने रखेंगे और तज़किया आमिर साहब का लेंगे। कोई ख़तरनाक साजिश तो नहीं पसे पर्दा, और ये भी आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। इसके साथ साथ तालबात को जो हिरासा करने की कोशिशें हो रही हैं, मुख्तलिफ वीडियोज़ भी मंजर आम पर आ रही है। कितना ये संगीन मसला है जिसे फौरी तौर पर हल करना चाहिए। आमिर साहब, संगीनी तो हर तरफ ही है, वो मैंने भी बताया, जामिया में संगीनी है, सड़कों पर संगीनी है, अदालत में संगीनी है। एक और संगीन मसला ये कि इन केस आपको लगता है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अरेस्ट कर लिया जाएगा? बहुत अरेस्ट कर लिया जाएगा नहीं, उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन के जो अहकामात आए हैं, उन्होंने PTI चेयरमैन के नाकाबिल ज़मानत जो है वारंट गिरफ्तारी जो इशू कर दिए हैं और उन्होंने पुलिस से कहा है कि आप उनको गिरफ्तार करके कल 10 बजे हमारे सामने पेश करें। तो उसमें कोई ये नहीं है कर लिया जाएगा या नहीं कर लिया जाएगा, ये हो गया है अनलेस कि उससे कोई लेट नाइट या कल सुबह कोई अदालत कह दे कि जनाब वो नहीं है। अब इसके अंदर ये है कि ये एक अदालत का ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चनेबल, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये फैसला नहीं हो पा रहा कि ये केस है कि क्या इख्तियारात हैं। इलेक्शन कमीशन आया कि अदालत है और उसके अदालती जुडिशल इख्तियारात कितने के ज़्यादा हैं। एक तरफ तो उनका ये यहाँ पे इस वक्त जो नज़र आ रहा है कि जो बुनियादी काम है उनका कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना, वो अब 180 भी क्रॉस कर गए हैं। और क्योंकि अगर नवंबर में इलेक्शन होते हैं तो वो 9 महीने से भी आगे काम चला जाएगा। तो एक तरफ तो जो उनकी बुनियादी जो काम है इलेक्शन, वो वहाँ पे इख्तियारात इस्तेमाल नहीं हो रहे, वहाँ वो बस से दिखाते हैं अपने आप को कि जी हमारे पास फोर्सेस नहीं है, हमारे ये नहीं है, हम तैयारी नहीं है, सेंसस नहीं है, बला बला बला। कोई वहाँ पे जहाँ हुकूमत से ऑर्डर करने का हुक्म हो वहाँ नहीं है। तो ये PTI चेयरमैन के लिए अब ये देखें कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म को जो है एक कोई केस नहीं है, ज़िद है, वो नज़र आ रहा है कि उसके अंदर उनको एहतियात करनी चाहिए। जो आईनी इदारे होते हैं कि आप ये नहीं नज़र आना चाहिए कि आपका कोई ज़ाती इसके अंदर गुस्सा है कि नाकाबिले ज़मानत वारंट लेके पता नहीं कल हथकड़ियों में लेके आते हैं, किस तरह लेके आते हैं, क्या उसको लास्ट मिनट पे अगर कैंसिल ना हुआ तो अहकामात तो यही हैं। तो देखते हैं कल क्या उसमें तो कल FIA में। और आपने ये भी जिस तरह फरमाया कि FIA के अंदर भी वो वाला केस है। वैसे तो मैंने कहा ना कि 180 के करीब जो है जो केसेस है, हर दफ़ा मैं जब कहता हूँ तो आप मेरा केस बढ़ा देती हैं, तो लास्ट काउंट तक 180 थे। तो उसमें किसी में भी गिरफ्तार तो किया जा सकता है। जो अभी तक मेरा ख्याल है कि गिरफ्तार नहीं होएगा। जब 180 केसेस होते हैं तो क्लियरली नज़र आ जाता है कि आपकी एक सियासी पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन चल रही है। 180 केस एक ही केस के कि जी फलानी जगह से भी पुल के पूरे हिस्सों में होता है, तो जिस तरह अरशद शरीफ के केसेस में हुआ था पूरे पाकिस्तान में करवा दिए जाते। अब ये एक वतीरा ही बन गया है और अदालतें इस पर नहीं कर रही कि कुछ जेन्युइन केसेस भी मैं समझता जो होते हैं, जब ये आप इतने दर्जनों और सैकड़ों में कर देते हैं तो उन पर शुबा होने लग पड़ता है, फिर उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहती है। तो उसमें गिरफ्तार तो ये मेरा बार बार ये कहना है कि उनकी गिरफ्तारी जो है ये एक सियासी डिसीजन है। सो ये कल जो है इलेक्शन कमीशन के ज़रिए एक टेस्टर हो सकता है कि वो गिरफ्तार करके उनको लाया जाएगा। तो उसके बाद क्या अदालत जो है इलेक्शन कमीशन उनको सज़ा दे देगी कि जी आपको 6 महीने के लिए हम सज़ा देते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ये केस है, आपने हमारी वो कंटेम्प्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट की हालत ये है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत मोहतात हो रहा है कि 90 दिन के इलेक्शन के अंदर जो करवाना था उसके अंदर गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया।
پروونشل گورنمنٹ نے بھی، سینٹرل گورنمنٹ نے بھی، ہر ادارے نے یہ کہہ دیا کہ جناب ہمارے پاس نہ فورسز ہیں، نہ پیسہ ہے، نہ ہمارے پاس بلا 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 100 بہانے ہیں. وہاں پہ عدالت جو ہے سپریم کورٹ جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت عظمیٰ ہے، وہ بڑے محتاط ہو رہی ہے، وہ بڑے اس کا مظاہرہ کر رہی ہے ریسٹرینٹ کا، کہ انہوں نے کسی کو پرائم منسٹر کو ورنہ تو سمجھے زیادہ پرائم منسٹر کو بلا لیا، اور وہ بلا سکتے ہیں مگر وہ نہیں کر رہے. مگر الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی جو ہے نا وہ اپنی کنٹمپٹ نہیں برداشت کر رہا. اس وقت تک آگے ہیں کہ سابق وزیر اعظم انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہماری کنٹمپٹ کی ہے، ہمارے سامنے پیشی نہیں دی، بلا بلا جو بھی کیس بنایا ہوا ہے. تو ان کو کل جو ہے ناقابل ضمانت ان کو وہ دیے جائیں وارنٹ، اور پولیس ان کو گرفتار کر کے لے کے آئے. کل وہ لے کے آئیں گے. اب تو یہ آرڈر آ چکے ہوئے ہیں، تو دیکھتے ہیں کل کا کل دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. اب آ جاتے ہیں آپ کا جو دوسری معاملہ ہے اسحاق ڈار صاحب. میں ایگزیکٹلی پوچھنا چاہ رہی تھی، آپ نے ٹیسٹر کی بات کی، کیا ٹیسٹر کے طور پہ یہ خبر لیک کی گئی ہے کہ ڈار صاحب ہمارے اگلے نگران وزیر اعظم ہوں گے؟ جس طریقے سے یہ سارا کیا گیا ہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں سرکس ہی کہ لگا دی انہوں نے. سیاست بڑی سنجیدہ سا کام ہوتا تھا. ایک مذاق ہے کہ پہلے اخباروں میں یہ خبر چھپی کہ جناب پیپلز پارٹی نے نہ کر دی ہے، ان کو یہ نام پیش کیا گیا تھا، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی نے کہا جناب یہ نوبت ہی نہیں آئی. شہری رحمان صاحبہ نے بھی کہا، میں سن رہا تھا ابھی قاہرہ صاحب کو بھی، میں کہا جی ہمارے سامنے نام ہی نہیں آیا، تو نہ کرنے کی تو بات کی بات ہے. اور اس کے بعد ظاہر ہے ان کی طرف سے کوئی اتنا اس کا اچھا رد عمل نہیں آیا. جے یو آئی کو بھی اعتراض ہے، ایم کیو ایم کو بھی اعتراض ہے. ویسے دیکھیں نا آپ کہ ہاں ان کو اسحاق ڈار صاحب کو نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے جو بھی خدمت سونپی جائے میں ملک کی خدمت کروں گا. میں نے ہمیشہ بہت اپنی جو ہے بہترین اس کے اندر جو ہے وہ اوپر پہ جب مجھے سونپی جاتی ہے ذمہ داری تو میں نہایت ذمہ داری سے ہمیشہ کرتا ہوں. 20-30 سال میں ایسے ہی کرتا رہا ہوں. اور یہ الحمدللہ اس دن کہہ رہے ہیں جس دن یہ 5 روپے اور 75 پیسے فی یونٹ بجلی کے بڑھائے گئے ہیں. اس کے بعد بتایا جا رہا ہے گیس کے پیسے بڑھائیں گے. ابھی یہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہمارے یہ جو کیمرہ مین نظر آتا ہے وہ ایک شکایتیں لے کے کہتے ہیں کہ ہماری بات کیجیے گا، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی غریب آدمی پہ بوجھ نہیں آئے گا. وہ غریب آدمی رو رہا ہے کہ جو ان کو وہ دی گئی ہیں مراد اناؤنس کی جاتی ہیں، کوئی کہتا ہے جی میرا 2500 آ گیا، کوئی کہتا ہے 3000 آتا ہے. اور اس کے اندر خرابیاں یہ ہیں کہ ایک ہی طرح کے یونٹ ہوتے ہیں مگر جو بل آتے ہیں اس کے اندر اتنا زیادہ تضادات ہوتے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ نظام کیا چل رہا ہے. لطیفہ یہ ہے کہ بل آیا ہمارے کیمرہ مین کا 170 روپے 177 روپے اور اس کے اوپر ٹیکس ڈال کے وہ 1800 روپے بل بن گیا. یہ سارے اپنی اپنی سٹوریاں بتا رہے تھے. تو ساتھ میں پیٹرول والوں کی ایسوسی ایشن کہہ رہی ہے ہمارا کمیشن بڑھائیں، اور آئی ایم ایف سے انہوں نے لیا ہوا ہے کہ 10 روپے یہ بڑھا سکتے ہیں، تو وہ بھی کسی وقت بھی بڑھ سکتا ہے. پھر اس کے بعد چینی جو ہے 160 کراس کر گئی ہے، آٹا 180 روپے کلو کراس کر گیا ہے. تو یہ ساری پرفارمنس کے بعد کہ جو اب دوبارہ ڈالر نیچے آیا تھا، اب دوبارہ وہ 290 تک 93 کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ پہنچ گیا ہے. تو اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی جو بھی مجھے زندگی میں ذمہ داری دی گئی ہے میں نے بڑی اعلیٰ طریقے سے اس کا وہ کیا اور یہ بھی کیا. اب ان کو دینے کا مطلب کیا ہے؟ وہ بیسیکلی یہ ہے کہ اب شہباز شریف صاحب تو ریٹائرمنٹ ان کا پلان آیا، بتا دیا گیا کہ بھائی صاحب کافی ہو گئی ہے. تو یہ نعرہ ہوگا کہ وزیر اعظم نواز شریف کہ یہ تو نہیں چلے گا. تو اب یہ ہے کہ جی یہ جو چھوٹا بھائی جو تھا نا، یہ ہمارا اس کی پرفارمنس ٹھیک نہیں تھی اور یہ اہل نہیں تھا، اور وہ اس لیے بڑے بھائی صاحب آئیں گے تو وہ پھر چمتکار کرتے تو یہ سوال آپ میر صاحب سے کیوں نہیں کر لیتے؟ اس وقت سینئر صحافی تجزیہ کار حامد میر صاحب نے میں جوائن کیا. بہت شکریہ میر صاحب سے. میرا یہ وعدہ تھا کہ میں میر صاحب سے، کیونکہ اس سارا یہ سیاست تو ہوتی رہتی ہے اور سیاسی ایک ماحول ہے، پر سیاست کے لیے بہت زیادہ اہم ہمارے لیے ہے کہ وہ ماحول ہمیں چاہیے جس کے اندر ہم ان باتوں پہ بحث کر سکیں. اور اس وقت ہمارے جو سر پہ ایک تلوار لٹک رہی ہے وہ پیمرا کے جو ایک ترمیمی بل جو ہے اس کے اندر جو ترامیم آئی ہیں تو پورے ہماری جو انڈسٹری ہے اس کے اندر اس پہ بہت تذبذب ہے. تو میں میر صاحب سے اس پہ کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ابھی آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ زیادہ تر ہمارے جو پریس کلبز ہیں، کراچی پریس کلب نے بہت سٹرونگ قسم کا اس کے اوپر ایک ریئیکشن دیا ہے کہ جناب ہم اس کے اوپر تحریک چلائیں گے. ایسے ہی باقی پریس کلبز کی طرف سے آ رہے ہیں، کیونکہ اسلام آباد والے ہماری جو بنیادی یونین ہے وہ بھی 4 دن سے اس کے اوپر بیٹھی جو ہے نا وہ مشاورت کر رہی ہے.
اور ہمیں امید ہے کہ وہ بھی پریس ریلیز ایشو کر دیں گے. حامد میر صاحب ان مشاورت میں جو کچھ سنا ہے بلکہ ان سے خبر لے لیتے ہیں. امیر صاحب اس پہ لیٹسٹ کیا ہے؟ کیونکہ آپ ہمیشہ اس طرح کے عدالتوں میں بھی مقدمے بھگتتے رہے ہیں اور اس کو زیادہ ڈیل کرتے رہے ہیں, آپ کے ہمارے سب کے سٹیکس ہیں, تو لیٹسٹ کیا ہے اس پہ؟ دیکھیں عامر صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آج کراچی پریس کلب میں جو میٹنگ ہوئی ہے نا, وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی میٹنگ تھی جس کی صدارت کراچی پریس کلب کے صدر فاضل جمیلی صاحب نے کی, اور اس کے بعد انہوں نے ایک تفصیلی اسٹیٹمنٹ کو جاری کیا ہے. وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے جاری کیا ہے جس میں کہ جو پی ایف یو کے تمام گروپس بھی شامل ہیں, جس میں کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان بھی شامل تھا اور باقی ایپنیک بھی اس میں شامل تھی. تو تمام کارکن ساتھیوں کی تنظیمیں تھیں وہ اس میں شامل تھیں, اور اس میں اے پی این ایس اور سی پی این ای کے نمائندے بھی تھے. تو انہوں نے اس کو مکمل طور پہ اس کو ریجیکٹ کر دیا, کیونکہ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ نے کل پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے یہ جو پیمرا ترمیمی بل ہے یہ کارکن صحافیوں کی تنظیموں کی مشاورت اور انڈورسمنٹ سے اس کو انہوں نے جاری کیا ہے. تو اس پر آج جو کراچی پریس کلب میں جو میٹنگ ہوئی تھی, اس میٹنگ میں جو جن لوگوں کے نام لیے ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ نے, ان سے باقاعدہ جو ہے اسکائپ پر اور فون پہ سب کے سامنے جو ہے وہ پوچھا گیا کہ جناب کیا آپ نے اس کو انڈورس کیا ہے. تو جو ناصر زیدی صاحب ہیں اور شہزادہ ذوالفقار صاحب جو پچھلے سال پریزیڈنٹ تھے پی ایف یو کے, انہوں نے اس کی تردید کی, لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ان کے دستخط بھی ہیں, اور ان کی جس میٹنگ میں وہ موجود تھے جس میں مریم اورنگزیب بھی تھی تو اس کی ویڈیو بھی موجود ہے. اور مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں کہ جو موجودہ صدر ہیں پی ایف یو کے افضل بٹ, انہوں نے بھی اس پر دستخط کیے ہیں اور اس کا بھی ان کے پاس ثبوت موجود ہے. تو اصل میں ایسا لگتا ہے کہ وہ اب صحافیوں کو آپس میں تقسیم کرنا چاہ رہی ہیں, لیکن یہ بات بڑی اہم ہے کہ پاس ویڈیو ایویڈنس موجود ہے کہ ہمارے جو کارکن صحافیوں کی تنظیمیں ہیں انہوں نے اس کو انڈورس کیا ہے. جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ کافی کمپلیکیٹڈ قسم کا ہے, اور اس میں کہا کچھ گیا ہے, میٹنگز کے دوران بتایا کچھ گیا ہے, اور جو بل سامنے آیا ہے اس میں کچھ اور ہے. انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ جو مشاورت ہے, یہ جو بل ہے, اس کی مشاورت تحریک انصاف کے دور میں شروع ہوئی تھی, اور اس بل کا جو پہلا ڈرافٹ تھا وہ وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے تیار کیا تھا, اور جو منسٹری کے اندر جو ریکارڈ موجود ہے اس کی جو پوری ایک فائل جو ہے وہ میں نے دیکھی ہے, اس کے مطابق یہ 2020 میں شروع ہوئی ہے ساری مشاورت, اور جو آخری مشاورت تحریک انصاف کی حکومت نے کی تھی ان سب لوگوں کے ساتھ وہ اپریل 2022 میں کی تھی, اور اس کے بعد 8-9 مہینے تک مریم اورنگزیب نے کی ہے. تو لگتا یہ ہے کہ یہ بل جو ہے یہ دراصل کنٹینویشن ہے. کسی نے تحریک انصاف کو کہا تھا کہ آپ نے یہ بل بنانا ہے, پھر تحریک انصاف کی حکومت چلی گئی, تو اس کے بعد اب یہ پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے اس نے یہ بل بنایا. تو یہ جو بل ہے اس کو آج جو صحافیوں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس نے مکمل طور پہ اس کو ریجیکٹ کر دیا, اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے 2013 کا, 2018 کا اور پھر 2022 کا, 3 فیصلوں کی یہ خلاف ورزی ہے. اس میں جو چیئرمین پیمرا کے اختیارات اور اس کی تقرری کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی غلط ہے, وہ بھی سپریم کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن ہے. اس میں جو کونسل آف کمپلینٹ کا جو طریقہ کار ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ کا ایک لیٹسٹ فیصلہ ہے, یہ اس کی خلاف ورزی ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو اس میں بڑی حکومت فخر سے کہہ رہی ہے جناب کہ ہم نے میڈیا مالکان کو پابند بنا دیا ہے کہ وہ ورکرز کو 60 دن کے اندر تنخواہیں دیں گے, تو یہ بات جو ہے یہ لیبر لاز کی خلاف ورزی ہے. لیبر لاز کے مطابق جو ہے آپ نے 30 دن کے اندر تنخواہ دینی ہے. جو سب سے خطرناک چیز ہے اس پورے بل میں وہ یہ ہے کہ جو اس بل کا جو سیکشن 2 ہے اس میں ایک نئی کلاز ڈالی گئی ہے, اور وہ کلاز یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے اس نئے قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے آئین پاکستان کے آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی کی ہے, اور اگر آپ کی شکل جو ہے وہ حکومت کو پسند نہیں ہے تو آپ پر وہ کوئی بھی مقدمہ جو ہے وہ حکومت قائم کر سکتی ہے. یعنی کہ پیمرا جو ہے اس نے پروسیکیوشن کرنی ہے, لیکن اس کو انہوں نے ایک عدالت کا کردار دے دیا. اور آخر میں جا کے اس بل میں جو سیکشن 30 ہے اس میں امینڈمنٹ کر کے یہ کہا گیا کہ اگر آپ پشاور کے رہنے والے ہیں تو آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل نہیں کر سکتے, اگر آپ اسلام آباد کے رہنے والے ہیں آپ لاہور ہائی کورٹ میں اپیل نہیں کر سکتے, اگر آپ لاہور ہائی کورٹ میں ہیں تو آپ کراچی میں اپیل نہیں کر سکتے. حالانکہ جو
ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ پورے پاکستان پہ لاگو ہوتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو پورے کا پورا جو قانون ہے یہ نہ صرف یہ کہ آئین کی بہت سے آرٹیکلز کی خلاف ورزی ہے, یہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی بھی خلاف ورزی ہے. اور اس پر آج حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی تھی کہ کچھ لوگوں کے ساتھ, صحافی تنظیموں کے ساتھ, پی بی اے والوں کے ساتھ بیٹھ کے تو دوبارہ جو ہے اس پہ کوئی وہ کر لیں, اتفاق رائے کر لیں. میر صاحب وہ اتفاق رائے کی ایفرٹ جو ہے نا وہ اس میں آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ صحافیوں کی صفوں میں جو ہے نا آپس میں لڑائی کروائی جائے. وہ جو مریم بی بی بھی کہہ رہی ہیں کہ جی ان کے پاس ثبوت ہیں, میرا خیال ہے شاید آئی ایم شور کہ ان کے پاس ہوں گے. تو وہ اصل بات تو یہ ہے کہ ہماری جو معتبر لوگ ہیں اور معتبر جو ہماری یونینیں ہیں اور ان کے جو نمائندے ہیں ان کی طرف سے بڑا ایک جو ہے دو ٹوک فیصلہ آیا ہے کہ ہم اس کی بھرپور مزاحمت کریں گے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جاتے وقت حکومتیں کرتی ہیں, کوشش کرتی ہیں کہ وہ ایک آنے والے وقتوں کے لیے ایک میڈیا کے اندر باقی کئی طبقے جو ہیں جو ان کی مدد کر سکتے ہیں ایک اچھا تاثر چھوڑ کے جانا. یہ جاتے ہوئے پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یہ ایسا شوشہ چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ جس کے بعد ان کو کوئی اس کا فائدہ مجھے نہیں نظر آتا. کیوں, وائی؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ ہم جا نہیں رہے, ہم پھر دوبارہ واپس آ رہے ہیں اور اب یہ دوسری بحث شروع ہو جائے گی. اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے, لیکن آج انہوں نے کچھ میٹنگ کی ہے کچھ لوگوں کے ساتھ اور ابھی ایک میٹنگ جو ہے وہ ابھی بھی چل رہی ہے. تو یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ دوبارہ جو ہے نا کل یا پرسوں یہ قومی اسمبلی سے اس کو جو منظوری کروائیں گے تو اس میں کو تبدیلی کروا لیں گے اور سب کو راضی کر لیں گے. لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ پی ایف یو جے کے بھی کوئی 5-6 گروپ ہیں. انہوں نے جس گروپ کو آن بورڈ کیا ہوا تھا وہ افضل بٹ گروپ ہے, اور افضل بٹ گروپ جو ہے اس کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں جو آج کراچی پریس کلب میں موجود تھے, خورشید عباسی صاحب, انہوں نے تو اس بل کو مسترد کر دیا ہے. اور جب وہاں سے پوچھا گیا افضل بٹ صاحب کو کہ جی آپ نے اس کو کیوں اس کو انڈورس کیا, تو انہوں نے کہا جی ہم نے سارا تو انڈورس نہیں کیا. تو اب بٹ صاحب سے میری ابھی بات ہوئی ہے میر صاحب, میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے پریس ریلیز کیوں نہیں ابھی تک ایشو کی, تو انہوں نے کہا جی ہم اس پہ ابھی مشاورت کر رہے ہیں. میں کہا جی 4 دن ہو گئے ہیں ابھی تک آپ مشاورت ہی کر رہے ہیں. تو وہ آبویسلی میرا خیال بٹ صاحب سے بھی بڑے سوال بنتے ہیں اور وہ کراچی کی میٹنگ میں انہوں نے مناسب اس کے والے سے میرا خیال اس کے اوپر پیش رفت ہوئی ہے. مگر کراچی کی میٹنگ میں جو شرکاء تھے وہ افضل بٹ صاحب کے موقف سے مطمئن نہیں ہوئے. وہاں پہ ناصر زیدی صاحب سے بھی پوچھا گیا کہ آپ نے سائن کیوں کیے ہیں, انہوں نے تردید کر دی کہ جی میں نے تو صرف اپریل 2022 کی میٹنگ میں شرکت کی تھی, لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو مجھے ویڈیو کلپس دکھائے ہیں اس میں ناصر زیدی صاحب مریم اورنگزیب کے ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا, لیکن اب ہوا یہ ہے کہ جو اس میں جو ایک اور گروپ ہے جس کے صدر جو ہیں وہ نواز رضا صاحب ہیں اور ایک اور گروپ ہے رانا عظیم صاحب کا پی ایف یو جے کا, تو وہ جو 3-4 گروپ ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور جو افضل بٹ صاحب کے گروپ کے جو اہم عہدیدار ہیں وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں. تو پی ایف یو جے کا جو کہ تمام جو گروپ ہیں وہ افضل بٹ صاحب مجھے اکیلے ہی نظر آ رہے ہیں, وہ باقی نہیں ہے. مگر کوئکلی میر صاحب میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میڈیا پہ یہ بات کروں گا, مگر کوئکلی اسحاق ڈار پہ تو اپنے آپ کامنٹ دے کے جا سکتے ہیں کہ یہ اسحاق ڈار کو وزیر اعظم لانا چاہ رہے ہیں. وائی اگین, وائی, کیوں؟ دیکھیں اصل میں یہ معاملہ ایک ایسا ہے کہ اس میں نے وہ کمنٹ کیا تو ابھی کچھ ذرا قبل از وقت ہو جائے گا, لیکن یہ ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان واپس آ کے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں, تو ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے راستے میں کچھ لوگ رکاوٹ ڈال سکتے ہیں, وہ رکاوٹ جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب ختم کر سکتے ہیں. تو اس پر ڈار صاحب سے پہلے بھی ایک اہم جو مسلم لیگ نون کے سینئر وزیر ہیں ان سے کہا گیا تھا کہ آپ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بن جائیں. انہوں نے صاف انکار کر دیا, انہوں نے کہا جی یہ پھر نگران حکومت نگران نہیں رہے گی, یہ کچھ اور بن جائے گی. تو اس پر یہ بات تو درست ہے کہ مسلم لیگ نون والے چاہتے یہ ہیں کہ کوئی ایسا بندہ ہے پرائم منسٹر جو کہ نواز شریف صاحب کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرے, لیکن ابھی تک اس پہ فیصلہ نہیں ہوا. اور یہ جو بل ہے پیمرا ترمیمی بل, اس پر بھی پیپلز پارٹی اور جو باقی اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے مسلم لیگ نون کو کنوے کر دیا ہے کہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کر رہے. جس طریقے سے آپ نے اس کو پارلیمنٹ سے منظور کروایا, ہمیں نہیں تھا پتا کہ اس کے اندر کیا ہے. اور ڈار صاحب کے مسئلے پہ بھی تو یہ کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے, تو ہو سکتا ہے یہ دو معاملات جو ہیں اس پہ حکومت کو کل کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے.
بہت بہت شکریہ میر صاحب. بہت شکریہ, تھینک سو مچ. حامد میر صاحب تھے. عامر صاحب بریک فوری طور پہ ایک بریک سے واپس آ کے اگر اسحاق ڈار سے متعلق عامر صاحب کوئی کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان سے جانیں گے, مگر اس کے ساتھ ساتھ زبان زد عام میں پچھلے چند دنوں سے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا یہ اسکینڈل آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے اس میں واقعی حقیقت ہے یا پھر کوئی سازش بنی گئی ہے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. بہاولپور یونیورسٹی کے اسکینڈل پہ بات ہوگی, مگر اس سے پہلے ڈار صاحب کے. عامر صاحب ایک سوال ہے, وہ سوال آپ ضرور سن لیں, کنٹروورشل ہے بہت زیادہ. اسحاق ڈار صاحب سے جب پوچھا صحافی نے تو انہوں نے کہا کہ جی نگران وزیر اعظم صرف معمول کا کام ہی کیوں کریں, اس میں امینڈمنٹ ہم لے کے آئیں گے, وہ اور بھی کچھ اچھا اور بہترین کام کرے گا. احسن اقبال صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف کی کامیابی کے اہداف ضروری ہے, اس لیے کسی اچھے اکانومسٹ کو لانا ضروری ہے. پاکستان میں صرف یہی ایک اکانومسٹ بچے ہیں, کوئی خالی ہو گیا پہلے تو پاکستان. یہ بڑی آپ نے اہم بات کر دی ہے کہ یہ ایک ترمیمی بل لا رہے ہیں جس کے اندر نگران حکومت کے اختیارات بڑھانے کا کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. مزے کی بات یہ ہے کہ خواجہ آصف بائی دا وے جنہوں نے آج انہوں نے اسحاق ڈار کے اس کو نامناسب کہا, ان کا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے سیاسی جماعت سے, اس لیے بھی کہہ رہے ہیں خواجہ آصف صاحب کہ خواجہ صاحب وہ مرد غر تھے جو کہ سپریم کورٹ میں گئے تھے کہ جناب یہ نگران حکومت کے اختیارات جو ہیں یہ ایک امپائر کا رول ہوتا ہے, یہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتا. جس کے بعد سپریم کورٹ کی رولنگ آئی ہوئی ہے کہ جناب ان کا پرابلی 230 آرٹیکل 230 ہے جس کے اندر یہ کلیئرلی ہے کہ ان کے محدود اختیارات ہیں سوائے الیکشن کرانے کے, فیئر اینڈ فری ان کا کوئی اور کام نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ کی رولنگ ہے. اب یہ آئین کی اس تبدیلی اس شک کے باوجود جو ہے یہ قانون میں ترمیم کر کے کہ ان کے اختیارات بڑھا رہے ہیں, تو یہ ایک مذاق خیز بات ہے. اسحاق ڈار کا صاحب کا لگنا ایک ویسے ہی لطیفہ ہے. اب پارٹی کے اندر ان کے نون لیگ کے بھی, اور وہ میر صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے کہ وہ ڈیسپریشن ہے, کہ اب وہ سمجھ رہے ہیں ڈیسپریشن کیوں ہے. ڈیسپریشن یہ ہے کہ اس وقت نہ صرف کہ نون لیگ کو, یہ پیپلز پارٹی کو بھی اس وقت ایک نئی فکر پڑ گئی ہے. فکر یہ پڑ گئی ہے کہ یار یہ پہلے تو پنجاب کے اور کے پی کے تو وہ 6 مہینے تک الیکشن انہوں نے لٹکوا لیے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ ایکسٹینڈ ہوتی رہی اور انہوں نے ہر بہانے ہیلا بہانہ بنایا. اب ان کو ڈر ہے کہ جناب یہ 3 مہینے سے کیئر ٹیکر آگے چلی گئی اور یہ سال کی ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ آ گئی تو یہ ہمارا کیا بنے گا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو فارغ کر کے ان کو لایا جائے. اب یہ شک میں پڑ گئے ہیں, اس لیے اسحاق ڈار صاحب جیسا بندہ لانا چاہ رہے ہیں. یہی حال پیپلز پارٹی کا ہے. فرحت اللہ بابر صاحب کی پروڈیوسر صاحب دکھا سکیں, ان کی ٹویٹ آئی ہے, ان کہ جی یہ بہت ہی ڈسٹربنگ ایک خبر آئی ہے کہ کیئر ٹیکر کی سلیکشن کے جو نام آ رہے ہیں, ان کہ جی اگر یہ نام آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ الیکشنز کو پوسٹ پون کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ ایک لمبے عرصے کی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ لانا چاہ رہے ہیں. ان کہ جی ہمیں امید ہے کہ یہ اس طرح کے جو ہماری تشویش ہے یہ مبالغہ آمیزی ہے اور ہمارا یہ تجزیہ شاید غلط ہے, مگر یہ صرف اچھی باتیں پائس بٹ میئر ایکسپریشنز آف پائس ہوپس ازنٹ انف. صرف اچھی باتیں کرنی نہیں چاہیے, نظر بھی آنی چاہیے. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اب یہ بابر صاحب جو کہہ رہے ہیں, بابر صاحب کی میں بڑی عزت کرتا ہوں, بڑے پرانے آدمی ہیں, بڑے اصول پسند آدمی ہیں, پر تھوڑی سی نا ان کی سلیکٹیو ہو جاتے ہیں اصول پسندی میں. فار ایگزامپل ہمیں جب یہ اپوزیشن میں تھے, ہم ان کے کہنے پہ جو ہے نا یہ ہمیں مواد پرووائڈ کرتے تھے کرپشن کا, ہم بڑی چوریاں کی ہوئی ہیں. پیپلز پارٹی کی جو وہ جو کرپشن کے جو اوپر وہ الزامات کیا, بس جو اتنے بڑے ٹی ٹی کیس وغیرہ آتے ہیں, مجال ہے کہ کب بھی ایک بھی بات فرحت اللہ بابر صاحب وہاں ضمیر نہیں ان کا جاگتا. دوسرا یہ کہ یہ جو جب یہ 90 دن کا الیکشن جو ہے یہ پنجاب والا اور کے پی کا یہ 180 دن کو کراس کر گیا, بابر صاحب کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی. یا بابر صاحب کے علاوہ باقی بھی پیپلز پارٹی کے زعما ہیں, شیر رحمان صاحب ہیں, روزہ ربانی صاحب ہیں, قاہرہ صاحب ہیں, نیر بخاری صاحب ہیں. نیر بخاری صاحب خیر اس لسٹ میں نہیں آتے. یہ بڑے وہ لوگ ہیں جو اپنے اصولوں کے لیے بڑے
مشہور ہیں اور جن کا ایک ماضی رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی خاموش ہیں. فرحت اللہ بابر صاحب کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی. اگر فرض کریں خدا نہ خواستہ یہ ہوتا ہے کہ یہ 3 مہینے سے ایک فکر پڑ گیا کہ یہ نگران حکومت اب یہ کیا ہوگی, ضروری نہیں ہے کہ ان کا آئے, کیا ہوگا؟ تو اس کا قانون یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ نے یہ پیپلز پارٹی کے طرف سے اپوزیشن ہے, پی ڈی ایم کے اندر اختلافات آ رہے ہیں, پھر نون لیگ کے اندر اختلاف آ رہے ہیں, پھر بھی شہباز شریف کا ہی پرائم منسٹر کا اختیار ہے کہ وہ نامینیٹ کریں گے, چاہے باقی الائز جو مرضی کہتے رہیں, ان کو ضروری نہیں ہے کہ ان کی سنیں. اور دوسری طرف سے راجہ ریاض صاحب کے پاس اختیار ہے. یہ بھی دن آنا تھا, اللہ کی دین ہے کہ راجہ ریاض جو ہے نام کریں گے. اگر اس پہ اتفاق نہیں ہوتا تو پھر الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا, اور ہم سب کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن آج کل کہاں سے آرڈر لیتا ہے. سو لہٰذا ان کی مرضی کا ضروری نہیں ہے آنا, وہ جو بھی آئے گا. فرض کریں وہ 3 مہینے سے ان کی ڈر کے مطابق جو ہے وہ 3 مہینے سے 6 مہینے سال پہ جانا ہے, تو اس کا طریقہ کار تو انہوں نے خود وضع کیا ہے. یہ پیپلز پارٹی نے, پی ڈی ایم نے, نون لیگ نے مل کے یہ جو 3 ماہ سے 6 ماہ پہ لے گئے ہیں 90 دن کا الیکشن, آئین کی جو وائلیشن ہوئی ہے, جو یہ روڑے اٹکاتے رہے ہیں سپریم کورٹ کے آگے, اور باقی کے جی ہمارے پاس یہ طریقہ کار بتا دیا نا کہ گورنمنٹ یہ کہے گی, جب یہ الیکٹڈ گورنمنٹس کہہ رہی ہیں اگینسٹ سپریم کورٹ آرڈر کہ جناب ہم آپ کو فورسز نہیں دے سکتے, اور کچے کے اندر بڑا وہ ہو گیا ہے, ہمارے پاس آپریشن چل رہا ہے, 20 ارب روپیہ نہیں ہے, ڈاکوؤں کا آپریشن اور بلا بلا بلا, تو کیا پھر جو نگران حکومتیں ہوں گی جو کہ سلیکٹڈ ہوں گی, تو وہ کیا اسی طرح کا دوبارہ وہ نہیں کہہ سکتے گی کہ جناب ابھی بھی جو ہے نا کچے کا آپریشن بائی دا وے دوبارہ شروع ہو گیا. آج ہی خبر میں دیکھ رہا تھا کہ کچے میں قوم کا مستقبل تاریخ ہو گیا, ڈاکوؤں کو پکڑنے پہ ہے. ڈاکوؤں کی وجہ سے جو ہے الیکشن پاکستان میں نہیں ہو سکتا. سب یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے, کسی وقت بھی یہ ہر وقت تیار رہنا چاہیے ان کو, چاہے 6 مہینے بعد بھی دوبارہ الیکشن آ جائے, ان کو تیار رہنا چاہیے. یہ نہیں کہہ سکتے, ان کے پاس اختیارات ہیں آرڈر کرنے کے, تو یہ اپنے اختیارات قانون کے ذریعے بھی بڑھا رہے ہیں, اس کو مس یوز بھی کر رہے ہیں. سو یہ ایک اندیشہ اب رہے گا. خیر بہت بری بات ہوگی, یہ نہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جی بڑا مزہ آیا, غیر قانونی اور غیر آئینی چیز ہوگی, مگر اب ان کے اپنے ڈیمنز جو ہے نا وہ تنگ کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ بھائی صاحب یہ جو تھا, یہ جو ہم نے اپنی بساط لڑائی تھی, یہ شطرنج جو لڑائی تھی کی بساط بچھائی تھی, یہ ہمارے اگینسٹ بھی جا سکتی ہے. سو اب ان کو وہ نائٹ میئرز آ رہے ہیں, برے خواب آ رہے ہیں, ڈراؤنے خواب. میں نے کہا بتا دو ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں, وہ ایک الگ. اینی ہاؤ عامر صاحب, ایک اور بھی بہت ہی ڈراؤنا معاملہ اس وقت پاکستان میں ہر شہری, سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا زیر بحث ہے. گرفتاریاں ہو گئی ہیں, 75,000 کے قریب اسٹوڈنٹس کا معاملہ ہے, 27,000 سے زیادہ فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں اس کے اندر. اسلامیہ یونیورسٹی جو بہاولپور کی ہے, اس میں ہو کیا رہا ہے جی؟ یہ جو وہاں پہ جو کیس ہے بہاولپور یونیورسٹی کے اندر, جو مبینہ طور پہ ڈرگز اور مبینہ طور پہ جو خواتین کی پولیس کی ایف آئی آر کے مطابق سیکس ویڈیوز بنائی جانی اور بلیک میلنگ کا سلسلہ, بھی میں تفصیل بتاتا ہوں کیا ہے. اس نے صرف معافی میں انٹروڈیوس کرا دوں, وائس چانسلر ڈاکٹر اطہر محمود صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ. اطہر محمود صاحب سے بھی ان کا ورژن لیتے ہیں. مگر یہ ہے کہ پورے پہلے ہی پاکستان میں ابھی حال ہی میں جینڈر بیلنس کے حوالے سے آئی ہے کہ غیر مساوی سلوک عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے. یہ پاکستان کی حقیقت ہے کہ یہاں خواتین کے ساتھ برا سلوک کرنے میں دنیا کے چند ممالک میں ہم آتے ہیں کہ پہلے ہی لڑکیوں کی تعلیم جو ہے مردوں کی تعلیم کے مقابلے میں بڑی کم ہے. تو پورے یہ صرف بہاولپور کا مسئلہ نہیں ہے, پورے پاکستان میں جن کی بچیاں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہیں وہ پہلے ہی ایک سوشل پریشر فیس کر رہی ہوتی ہیں. جب اس طرح کا کوئی واقعہ آتا ہے, غلط یا صحیح اس کا فیصلہ بعد میں کریں گے, مگر اس سے ہر ماں باپ ڈر جاتے ہیں, بچیاں ڈر جاتی ہیں کہ یار یہ خدا نہ خواستہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, یہ کافی دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہوا ہے. اور بہاولپور یونیورسٹی کے حوالے سے پہلے ایک پروفیسر صاحب کی بھی اس طرح کی ایک کنٹروورشل آئی تھی. پھر یہ اس سے پہلے جو ہے ایک یہ 28 جون کو ان کے ڈائریکٹر فنانس جو ہیں 2023 میں
وہ ان کے متعلق ایک کیس بنا کہ نشہ آور ادویات اور جنسی ادویات اور آئس جو کہ نشہ آور چیز ہے اور متعدد تصاویر برآمد ہوئی. ابھی واقعہ یہ ہوا ہے کہ 20 جولائی کو جو ان کے یونیورسٹی کے چیف سیکورٹی افسر ہیں ان کو جو ہے ان پہ کیس درج کیا گیا, FIR درج کی گئی ہے کہ جس کے مطابق جو ہے ان پہ منشیات 2 موبائل فون برآمد ہوئے ہیں مبینہ طور پہ. موبائل فون میں مبینہ طور پہ طالب علموں اور یونیورسٹی کے عملے سے متعلق قابل اعتراض ویڈیو موجود ہیں, اور ادھر 27,000 جس طرح آپ نے کہا خواتین پڑھتی ہیں. اب یہ پتہ نہیں اس کی تفصیلات ابھی وائس چانسلر صاحب سے لیتے ہیں, مگر مجھے فکر پڑ گئی ہے کہ وہ جو 27,000 خواتین بچیاں جو یہاں پڑھتی ہیں اور پورے پاکستان میں جو یونیورسٹیوں میں کالجوں میں پڑھتی ہیں ان کے گھر میں میں ڈر گیا ہوں. وہ ہر ماں باپ ڈر جاتا ہے کہ جب اس طرح کی خبر آتی ہے, یہ آرڈنری خبر نہیں ہوتی, اس لیے ہم یا پورا ملک اس کی چھان بین کرنا چاہتا ہے. اس کی وجوہات ہیں کیونکہ FIR جو پولیس نے درج کی ہے تو بڑی ہی خوفناک ہے. اس کے اندر انہوں نے کہا جی ایک صاحب انہوں نے کہا یہ جن کا نام ہے یہ سیکورٹی افسر صاحب ہیں, انہوں نے کہا جی ان کی جیب سے ایک عدد پرس اور سیکس کے لیے استعمال ہونے والی دوائیاں, اور اس کے بعد جو ایک تفصیل ہے لمبی 2 موبائل, اور یہ میں FIR میں سے پڑھ رہا ہوں, اور کہ وہ برآمد ہوئیں, اور جس پہ موبائل فونز کے موقع پہ پاس ان کے جو جائزہ لیا گیا تو دونوں فونز میں لاتعداد فوش ویڈیوز اور خواتین کی تصاویر موجود تھیں, اور کرسٹل میتھ نشہ جو ہے وہ بھی برآمد ہوا اور اس کی تفصیلات بھی لکھی ہوئی ہیں. تو میں اب جاننا چاہوں گا کوئکلی ڈاکٹر اطہر محمود صاحب وائس جناب, اگر آپ کی جو لمبی دیومالائی تقریر بند ہو. دیومالائی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, یہ بہت بالکل آپ نے جو بولا ہے وہ سارا جھوٹ کا بلندہ ہے, آپ کہہ سکتے ہیں مکمل طور پہ جھوٹی ہے. آپ ہمارا موقف تو سنیں, ہم نے تفصیل سے آپ کا موقف سنا ہے. آپ کی جو دیومالائی جملہ نہ کہیں, دیومالائی نہ کہیں, یہ FIR ہے. یہ بات نہ کریں دیومالائی ہے. جی آپ یہ کہہ سکتے ہیں مگر یہ دیومالائی نہ کریں, FIR ہے. یہ آپ بتائیں. تخیلات, گندے خیالات جو آپ اسلامی یہ پولیس کی مرتب کردہ ہے ڈاکٹر صاحب, یہ پولیس کی مرتب کردہ FIR ہے, یہ ہمارے شو میں نہیں بنائی گئی. یہ عوام کے سامنے سارے حقائق آ رہے ہیں. آرام سے بتائیں, آپ کو اس لیے بلایا, میں آرام سے بتا رہا ہوں. آپ کا ابتدائیہ کہ دیومالائی کہانی نہ کہیں. یہ بالکل دیومالائی اور تخیلات ہیں, اور یہ ٹوٹلی جھوٹ پر مبنی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں, ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. اور جلد ہی جو پولیس میں جو لوگ جنہوں نے یہ کیا ہے وہ بے نقاب ہونے والے ہیں, اور جن لوگوں کے ایما پہ یہ کیا ہے وہ بھی ایجنسیز ان تک پہنچ گئی ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ان کے بارے میں معلومات ایجنسیز آپ کو دیں گی. اور یہ سارا جھوٹ پر مبنی ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اور ہماری یونیورسٹی میں جو 27,000 طالبات پڑھتی ہیں وہ اس کی گواہ ہیں, اور ان کے ٹیسٹیمونیلز اویلیبل ہیں, اور بڑی تعداد میں اللہ کے فضل و کرم سے جو نئے داخلے ہو رہے ہیں اس میں جو درجو خواتین طالبات داخلہ لے رہی ہیں. تو یہ مضمون سازش انشاءاللہ تعالی بری طرح ناکام ہوگی. ہماری ڈاکٹر صاحب بڑی خواہش ہے, اور اس کے حوالے سے پولیس نے بھی ایک ہائی پاورڈ کمیٹی IG صاحب نے تشکیل دی ہے ہماری درخواست کے اوپر. ہماری خواہش یہی ہے, اور اس کے علاوہ ہماری خواہش یہی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اللہ کرے یہی نکلے. اور میں نے جو اس کے تفتیشی افسر ہیں جن کی کمیٹی کے جو ایک ممبر ہیں ان سے بات بھی ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی ہم کل اس کی تفتیش کر کے پھر آپ کو اس کی انفارمیشن دیں گے. مگر ہماری یا آپ کی یا ساری تشویش بڑی خوفناک ہے, اس کے پھیلایا جانا ہی بڑا تشویشناک ہے. اور ہمیں بڑی امید ہے کہ آپ کی طرح جو آپ کہہ رہے ہیں ویسا ہی نکلے, تاکہ گھر میں جو پریشان ہیں ماں باپ ان کی پریشانی دور ہو. جی فرمائیے. بالکل جی بالکل. اس میں جو ملوث عناصر ہیں وہ اسلامیہ یونیورسٹی نے پچھلے 4 سال میں 13,000 اسٹوڈنٹ سے 65,000 اسٹوڈنٹس پہ گئی ہے. اور جو آپ کہہ رہے تھے کہ جینڈر بیلنس, جینڈر ایکوالٹی اور اپرچونٹیز, اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور پچھلے 4 سال میں 30-70. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اتنا اسٹرانگ کیس ہے تو آج نیشنل اسمبلی میں جو کمیٹی اس پہ آئی ہوئی تھی جنہوں نے غالباً آپ کے خلاف وارنٹ جاری کر دی ہیں, اب آپ وہاں کیوں نہیں حاضر ہو کہ یہ ایکسپلین کیا؟ نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی اس حوالے سے تھی نہیں, آپ کی معلومات ہی ٹھیک نہیں, آپ کو ایجنڈا نہیں پتہ. یہ انہوں نے آج اس کے اوپر اضافی بات کی ہے, ان کے ایجنڈا میں یہ نہیں تھا. اور میں یونیورسٹی میں اسی حوالے سے جو پروب انکوائریز ہو رہی تھی میں اس کے حوالے سے یہاں موجود تھا.
بیک وقت میں 2 جگہ موجود نہیں ہو سکتا. میں ایک ادارے کا سربراہ ہوں. نیشنل اسمبلی زیادہ امپورٹنٹ ہے یا آپ کی انٹرنل میٹنگ؟ نہیں, ہماری کوئی انٹرنل وہ میٹنگ نہیں تھی. وہ ہمارے ایکسٹرنل سٹیک ہولڈرز کے ساتھ میٹنگ تھی, جس کا یہ پروب ہو رہا ہے, جو حکومت پنجاب کرا رہی ہے. یہ کوئی انٹرنل میٹنگ نہیں تھی. آپ اپنی طرف سے غلط بیانی نہ کریں. میں غلط بیانی نہیں کر رہا ڈاکٹر صاحب, غلط بیانی کر رہے ہیں کیونکہ آج جو قائمہ کمیٹی جو ہے اس کے اندر یہ ڈسکس کے سامنے پیش ہوتا ہے. آپ کو انہوں نے بلایا نہیں تھا؟ انہوں نے بلایا تھا, لیکن اس معاملے پہ نہیں بلایا تھا. یہ آپ نے غلط بیانی کی ہے. نہیں, یہ ڈاکٹر صاحب قائمہ کمیٹی کی طرف سے بتایا گیا کہ آپ کو بلایا گیا, آپ پیش نہیں ہوئے. اور چیئرمین ایچ ای سی نے آپ کے بارے میں کہا کہ وائس چانسلر اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کسی کی نہیں سنتے. کیا آپ اس کو ایکسپٹ کریں گے؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں. بالکل اس سے ایگری نہیں کروں گا. میں بالکل آئین اور قانون کے مطابق کام کرتا ہوں. وہ اپنے اوپینین کے لیے انٹائٹلڈ ہیں, اور جو ہماری یونیورسٹی ہے اس کی جو پروگرس ہے وہ سب کے سامنے ہے. انٹرنیشنل رینکنگز میں ہر سال بڑھ رہی ہے. بہت زبردست ماحول ہے کیمپس پہ, ایک پاکیزہ ماحول ہے, ایک فیملی اورینٹڈ ماحول ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ بڑا ہی سنجیدہ اور تشویشناک معاملہ ہے. اس کو آپ جس طریقے سے غصہ کر رہے ہیں اور لوگوں کی جس طرح مجھے بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں, آپ ذرا ٹھنڈے ہو کے میرے تخیلات نہیں ہیں. یہ پولیس کی ایف آئی آر ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. آپ ان کو کہیں کہ ان کے تخیلات, آپ ان کے تخیلات کہیں, ان کی بے مالائی کہیں. آپ مجھے نہ ڈانٹیں. آپ سے میں بڑے اس سے کر رہا ہوں کیونکہ لوگ اور ماں باپ پریشان ہیں. تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے, لیکن میں آپ کا طرز تکلم بہت زیادہ غصے والا تھا. میں الف لیلا کی داستانی کہوں گا, تخیلات کو میں تخیلات. پولیس کی تخیلات کہیں نا, یہ میرے تخیلات نہیں ہے, میں تو ایف آئی آر پڑھ رہا ہوں. جنہوں نے بھی یہ بنائی ہیں انقریب جو ڈفرینٹ ہماری ایجنسیز ہیں, انٹیلیجنس بیورو ہے, اس کے علاوہ اسپیشل برانچ ہے. ڈاکٹر صاحب میں ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ ایف آئی آر جنہوں نے بھی بنائی ہے, آپ یہ موقف اپنائیں کہ پولیس نے یہ ایف آئی آر بنائی ہے, اور میں یہ پولیس کو کہہ رہا ہوں. یہ مت کہیں کہ جنہوں نے بھی یہ ایف آئی آر بنائی ہے یہ پولیس کی طرف سے آئی ہے. آپ پولیس کا لفظ کیوں نہیں استعمال کریں؟ آپ کہیں نا کہ پولیس نے ایف آئی آر بنائی ہے, میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ یہ دیو ملائی ہے. آپ یہ بات کریں نا. ٹھیک ہے, جیسے آپ کہیں. باقی یہ ابھی آپ نے شاید مہناز بی بی جو کہ اس قائمہ کمیٹی کی تھی, ان کے شاید ابھی آپ نے کامنٹس نہیں سنے جو انہوں نے آپ کے متعلق یا باقی آپ کے اس میں کہے ہیں. بہرحال ہماری خواہش ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں خدا کے لیے ویسا ہی ہو, تاکہ لوگ اپنے بچوں کے متعلق پرسکون ہو سکیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے. عامر صاحب کلوزنگ کی طرف ہم نے جانا ہے. لاسٹ میرے پاس 10 to 20 سیکنڈز ہے. جی یہ جو ہے کلوزنگ تھے پہلے, ساتھ میں اس کے دو آج بڑی ٹریجڈیز ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہے, ایک جو بچی کا جو واقعہ ہوا ہے اس پہ ہم بات کریں گے. وہ ایک جج صاحب کی جو فیملی کی طرف سے جس طریقے سے وہ ہم تصویریں بھی نہیں دکھا سکتے, تو بہرحال اس کے اوپر فالو اپ دیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. تھینکس سو مچ. مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.